अस्सलाम वालेकुम हाय फ्रेंड्स, इट्स मी मलिक सिद्दीक और आप देख रहे हैं न्यू सियासी बैठक। बलूचिस्तान में जो खुद कुछ धमाका हुआ है, जो कि कोयटा की शटल ट्रेन 3 बोगी पर मुश्तमिल थी और एक बोगी बिल्कुल तबाह होकर रह गई और जाए हादसा के करीब जो पार्किंग थी वहाँ 23 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। अब बताया गया कि ये कोई शख्स था जो बरूदी गाड़ी को लेकर ट्रेन से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। और इस हादसे की जो जिम्मेदारी है BLA ने कबूल कर ली है और इस ग्रोह की तलाश शुरू हो गई है। अब मुझे लगता है जल्दी ये काबू में आ जाएंगे, क्योंकि इसके खिलाफ BLA के खिलाफ इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतनी सर्च हो चुकी है कि अब इनकी कमीनगाहें छुपाना बड़ा मुश्किल है, इनके लिए भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असल में बलूचिस्तान एक अरसे से दहशतगर्द की लपेट में है। ये जो 2 सूबे सरहदी सूबे हैं, बलूचिस्तान और KP के, यहाँ से कभी भी अमन और सुकून की बात नहीं हुई। यहाँ हमेशा गड़बड़ होती रही है, दहशतगर्दी उतरी है, बम धमाके उतरे हैं, टेररिज्म अटैक उतरे हैं और पता नहीं दोनों सूबों का मसला क्या है, क्या वजह है। और ये इत्तेफाकन के जो बॉर्डर हैं ये अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलते हैं और हर हुकूमत ने ईरान और अफ़गानिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इन जो दहशतगर्द हैं इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन्हें इनकी मामलत कर रहे हैं। और अब तक जो अफ़गानिस्तान और ईरान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के तो बड़े ठोस वाहद भी मिले, ख़ासतौर पर जो अब ये जंग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जंग जारी है, इसका मकसद ही ये टेररिज्म था। यानी पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया अफ़गान हुकूमत पर कि आपके लोग पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, अटैक करते हैं, बिल्डिंगें उड़ाते हैं, बस स्टॉप पर हमला करते हैं। तो आपके पास ये जो बंदे हैं, ये जो ग्रुप है, ये पाकिस्तान के हवाले करें, उन्हें रोकें। पहले तो काम जो काम थे वो तो टालमटोल करते रहे, हाँ जी करते रहे, फिर बाद में उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये इनका हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, हमारी वो बात नहीं मानते। आप उनके लोग कार्रवाई करनी चाहते कर लें, आप जो करना चाहे कर लें। तो उसके बाद ही पाकिस्तान के अफ़गान के साथ जंग शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। इस तरह ईरान को लेकर भी जो बलूचिस्तान का मामला खासतौर पर पाकिस्तान से जंग हो चुकी है। यानी पहले पाकिस्तान के अंदर ईरान ने एक ऑपरेशन किया और फिर पाकिस्तान ने ईरान के अंदर एक ऑपरेशन करके वो साफ बराबर कर दिया। और दोनों का मामला ये था कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान की तरफ से पुष्पनाई हो रही है, ईरान जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, था पसंद है, अलागी पसंद है, तो इसलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया। असल में यहाँ जो पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं, जो यहाँ मरूजी हालात हैं, वो देखने वाली बात है। यहाँ कंट्रोल का मसला है। यानी बाजार इलेक्शन होते हैं, सियासतदान हुकूमत पे आते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल आज भी उसी ग्रुप के पास है जिसके पास पिछली हुकूमत के दौरान था, जिसके पास उससे पिछली हुकूमत के दौरान था। यानी जो ताकत का मराकज़ है वो नहीं बदलते, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। और जो सियासतदान है वो खामखा बदनाम हो रहे। पहले इमरान खान बदनाम थे, वो कहता थी मेरा तो पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, सारा जो इख्तियार बाजवा के पास है, वो सुपर किंग है, मैं तो बस बैठे तमाशे देखा करता हूँ। आशुबाश साहब ये बात नहीं कह रहे, लेकिन नजर आ रहा है कि वो बस तमाशे देख रहे हैं, बाकी सारे इख्तियार तो आसमनी के पास। तो ये जो इख्तियार का मामला ये क्यों बिगड़ा, ये देखना पड़ेगा कि क्या इसकी वजह सियासतदान है, क्या इसकी वजह वो ग्रुप है जो काबिज है, जिसने ज़्यादातर बना रखी है, जिसकी मुनाफी के आगे सारे ढेर हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा जो कसूर है वो सियासतदानों का, जो सियासी क़यादत है उसका ज़्यादा कसूर है। क्यों कसूर है? देखिए मुझे बताइए, सियासतदान किस मर्ज़ की दुआ है? सियासत का मतलब क्या है? सियासत लफ्ज़ का मायने क्या है? सियासत का मतलब तो ये कि कोई तरकीब लगाना, कोई तदबीर जोड़ना, कोई चाल, कोई दाव, कोई हुनर, कोई तरीक़ाकार, कोई तोड़, इसे सियासत कहते हैं। लेकिन लगता है सियासतदान नाकाम हो गए हैं कुछ भी तोड़ करने का, कुछ भी तरीका निकालने का। वो शायद कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, और 70% ज़्यादातर कोशिश नहीं करते।
مجھے تو یہ چاہے کمزور ہیں، چاہے بزدل ہیں، چاہے وہ سیانے ہیں، چاہے بیوقوف ہیں، چاہے مجبور ہیں، چاہے طاقتور ہیں، ذمہ داری نہیں پر ہے. مجھے تو یہ قیادت کا یہ ڈھونگ کرتے ہیں، قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قیادت کر کے دکھائیں پھر. لیکن جو بھی مسئلہ ہے، فوج چاہے جتنی مرضی جابر ہے، سخت ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے، قابض ہے، مضبوط ہے، جو بھی ہے اسے بیرکوں میں دھکیلنا پڑے گا. اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے. دیکھیے یہ جمہوریت جو بالادست ہو گئی ہے، اس کی مناپلی ہو گئی ہے آمریت کی. جمہوریت جو پیچھے چل گئی ہے، غلام بن گئی ہے. یہ کیا سب ذمہ داری تو سیاستدانوں پر ہے. یہ ان کا ایک ٹاسک ہے. وہ ناکام ہو گئے. اب مجھے تو اس وقت سیاستدان ہے کون؟ سائن واشی کے خاصا کچھ خود کہتے جی میں تو میری تو حیثیت کوئی نہیں تھی، میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میں تو بس بیٹھ تماشے دیکھ کرتا تھا. راج واشی صاحب کی جو حالت نظر آ رہی وہی ہے کہ وہ تماشا پر دیکھ رہے ہیں. اختیار تو کوئی نہیں ان کے پاس. الواشی کے پاس یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے پاس اختیار تھا، کیونکہ انہیں ہٹانے کے لیے فوج نے ایک دن رات یہ کر دیا. اور قدم قدم ہمیں نظر آتے جی وہ فوج ان سے تنگ ہے. فوج جو کہتی وہ نہیں کرتے. وہ کہتی آپ نے جی وہ مودی کی حلف برداری پہ نہیں جانا، میاں صاحب پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے جی واجپئی یہاں نہ آئے، واجپئی یہاں لاہور آ جاتے ہیں. پھر مودی صاحب پھر میاں صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھر شادی کی تقریب ہے. اب فوج تو ناکو ناک آ چکی ہے. وہ کہتے نہیں یہ بندہ قابل قبول نہیں ہے، اس نے تو کانٹا لگا دیے. اور اس کے علاوہ کوئی سارے قابل قبول ہیں. زردار صاحب قابل قبول ہیں، حمزہ قبول ہے، مریم قبول ہے، شباشی قبول ہے، بلاول قبول ہے. اس لیے ہم کیا میپ فنکشنل ہے، کافلی ہے، لبیک ہے، جماعت اسلامیہ ہے، جے یو ہے، سارے قبول ہیں. نواز قبول نہیں. لیکن یہ تماشا لگا ہوا ہے، ملک کا نقصان. دیکھیے جو تماشا جو تحصیل کے واقعہ پیش آ گیا کوئٹہ میں، یہ معمولی بات ہے. میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل نے قبضہ کر دیا، حملہ کر دیا. کوئی کہتے ہیں انڈیا نے جی حملہ کر دیا. کوئی کہتے ہیں ایران کی سازش ہے، کوئی کہتے ہیں افغانستان کی سازش ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے جی کہ کوئی منڈی ہے کہ جو مرضی آ کے جو مرضی کر دے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں اختیار کس کے پاس ہے. اب مجھے آج کیا صورتحال ہے؟ یہ پرائم منسٹر صاحب شباشی کا ہے جو کہتے ہیں میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ان کی حیثیت ایک معمولی چوکیدار سے زیادہ کچھ نہیں. اور دوسری طرف ایک چوکیدار ہے عاصم عریف جو آرمی چیف ہے. قانونی طور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عملاً وہ پورے ملک کا بادشاہ ہے. ایک پی این بھی اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر رہا. سارے فیصلے وہ کر رہا ہے، ہر فیصلے اس کے سائن ہو رہے ہیں، اس کی جگہ وہ جا رہا ہے. یہ کیا بے ترتیبی ہے؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ اور یہ تماشے بند ہونے چاہیے. اب ہم ایران پہ الزام لگا رہے ہیں ایران کی شرارت ہو سکتی ہے. یہ ایران کی سازش نہیں ہے. یہ دیکھیے اس سے پہلے کئی دفعہ ایران نے سازش کی ہوگی. وہ بالکل دلچسپی رکھتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی اس کے پاس آ جائے، کوئی سپورٹ کو مانگنے کے لیے وہ سپورٹ دے گا کسی لالچ میں، کسی بھی طریقے سے. لیکن جو یہ واقعہ پیش ہے اس میں اس کے کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا. وہ تو خود تانگ ہے، وہ تو امریکہ کے تو ان دنوں پریشان ہے. وہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو، کوئی اگریمنٹ ہو جائے. لیکن جو امریکہ ہے وہ تو ڈرامے پہ ڈرامے کر رہا ہے. جو ٹرمپ ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو دین مذہب بھی کوئی نہیں. دن کو کچھ کہتا ہے، رات کو کچھ کہتا ہے. صبح پتہ چلتا ہے جی وہ جہاں معاہدہ ہو گیا جی وہ فائنل ہو گیا جی، کسی کو سائن ہو سکتے ہیں. اور 2-4 گھنٹے بعد بیان ہوتا جی ہم حملہ کرنے لگے تھے، ہم سب سکھا دیں گے، ہم اسے ناکو چنے سے پوائیں گے، ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے. اچھا بے مذہبہ سے بندہ ہے یہ ٹرمپ. کبھی کہتے ہیں جی ہم نے بات مان لی جی، فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے نائس آدمی ہیں، بڑا محنت کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی ہم ایران کو جی بات کر کے چھوڑیں گے، ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی کریں گے. یعنی یہ قدم قدم پہ یہ بیان بازیاں بدل ہو رہی ہیں یہ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. ایران تو ادھر پھنسا ہوا ہے. اس کے بعد کام وہ کہتے ہیں وہ بلوچستان میں دھماکے کراتا ہے پھرے، ٹیررزم کے اٹیک کراتا ہے پھرے. اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ وہ فیلڈ مارشل کو ایک شریف آدمی سمجھتا ہے، ایک نیک بندہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ یہ مخلص ہے.
یہ وقت جنگ بندی کرانے پہ سیریس ہے. وہ بولا کیوں چاہے گا, وہ یا کیوں بات دھماکی کرے گا, کیوں ٹیررزم کرے گا؟ اس نے بالکل نہیں کی. وہ اصل میں وہ انہیں تو اپنے امریکہ کے معاملات سے زیادہ دلچسپی. وہ چاہتے کس طرح سے جنگ بند ہو جائے, کیونکہ جنگ انہیں کھا چکی ہے, نگل چکی ہے. ان کے جو جتنا سرمایہ تھا, جتنا اسلحہ تھا, سارا ایک طرف تو سارا ختم ہو گیا, صرف ہو گیا سارا. اب صرف ایک بہانہ, ایک پردہ سے رہ گیا ان کا. کہتے تھے ہم 1000 سال لڑیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن ہم نے وہ ریسٹ رہتے ہیں. وہ چاہتے کہ تو یہ معاملہ ختم ہو جائے, صلح سوئی ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے, پھر کوئی 2-4 سال 5-10 سال بعد پھر وہ نئے عزم سے اٹھیں گے. وہ امریکی چالوں کو سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ ٹال کر کے وقت گزار رہے ہیں. وہ اگریمنٹ کرنے پر راضی ہیں. وہ تو انہیں ان سے ابھی یہ سائن کرو. یہ ایران صدر نے کہہ نہیں دیا کہ بھائی جہاں سے مرضی میں یقین داری کرا لوں, ہم ایٹمی پروگرام کو چھوڑ رہے ہیں. ہمیں ایٹمی پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں. جو مجھ سے چاہے یقین داری کرانے کے تیار ہے, وہ تو سائن کرنے کو تیار ہے. یہ امریکہ کی طرف سے تماشے ہو رہے ہیں, ڈرامے ہو رہے ہیں, خاص طور ٹرمپ کی طرف سے. کبھی وہ کوئی بے دکی ہانکتا ہے, کبھی کوئی بونگی مارتا ہے, کبھی کوئی تماشے لگاتا ہے. اب مجھے لگتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کسی وقت بھی, آج کل پرسوں کسی وقت بھی ایگمنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے سوائے بونگیوں کے, سوائے ٹرمپ کے. کوئی رکاوٹ نہیں. میں یہاں بلوچ کے کو بھی کوئی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اٹھیں. اب کب تک بغل بچے بن رہے بیٹھیں گے؟ اب بس صرف 2 ہی کام ہیں, یا فوج کا بغل بچہ بننا یا گنڈا گردی کرنا. آپ کو تعمیری کام سے کوئی دلچسپی نہیں. کہاں ہے اچھے صاحب جو رونا روتے ہیں سسٹم کا, امریت کا, جمہوریت کا؟ کہاں ہے وہ اچھے صاحب؟ کس کونے کوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ان کی مجھے مینٹالٹی کی سمجھ نہیں آتی. وہ کبھی بات وہ ایک ہی کرتے ہیں ہمیشہ ہی, امریت امریت امریت. لیکن ان کی جو پریکٹس ہے وہ اپنی جو ان کی نعرہ ہے اس کے بالکل خلاف. کوئی نہیں پتہ مناڑا کون ہے, کہاں سے آیا, کس نے اسے لانچ کیا, کس نے اسے کھلایا پیا, کس نے بڑا کیا, کس نے مضبوط کیا, کون لایا, کس نے چلانے کی کوشش کی, کون اب بچا رہا ہے, انہیں نہیں پتا. آمریت آمریت آمریت. دیکھیں اگر انہیں پتہ نہیں تو پھر انہیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اگر انہیں پتہ تو پھر بند کریے راگلا اپنا امریت امریت امریت. عمران خان کو فوج لائی تھی, فوج نے چلانے کی کوشش کی, زبر سے چلانے کی کوشش کی, ملک تباہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہی رہے گا, یہ چلے گا. اب جب تباہ ہو گیا ملک تو اسے نکال لیا, مکھن سے پال کی تھا. اب پوری فوج کی کوشش کی اسے اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اسے دیسی گھی کے کھانے مل رہے ہیں, جم ملا اسے, 7 کمرے کو بیرک ملا جہاں وہ یشی کر رہے ہیں, کھوپرے کے جوس مل رہے ہیں, کافی مل رہی ہے. آمریت آمریت آمریت. بھائی اچھے کہاں رہتے ہیں, کس بات کو جمہوریت سمجھتے ہیں, کس کو امریت سمجھتے ہیں؟ یہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے. شاید ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کئی 4 دن کے بعد ٹک نہیں سکتے. 2 سال بعد انہیں بہت ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, 2 سال بعد وہاں سے بے چینی شروع, خان صاحب کے ساتھ آ جائیں گے, خان صاحب سے کریں گے 2 سال بعد وہاں سے بے چینی, بلاول کے پاس آ جائیں گے, بلاول کے ساتھ 2 سال رہیں گے, وہاں سے بے چینی, مولانا صاحب کے پاس آ جائیں گے. یہ اس طرح لاجو کا امریت کا. یہ آپ کا ایجنڈا ٹھیک ہے, آپ کا جو مینیو ٹھیک ہے, کون ٹھیک کرے گا؟ آپ پہلے ثابت کر دیں تو دکھائیں. آپ پہلے دیکھیں صحیح اصل امریت ہے کیا. آپ کو نہیں پتا کہ امریت تقریباً 99% جو پارٹیاں امریت کی پیداوار ہے. آپ کو پتہ نہیں اس وقت نواز شریف بہت بندہ ہے جس پر فوج نے کانٹا لگایا ہوا. آپ اس کے خلاف کھڑے, امریت امریت امریت. اگر آپ واقعی آپ امریت کے خلاف ہیں تو آپ نئے سرے سے نئی ترتیب بنائیں, نئی پالیسی بنائیں, اور اس پر کاربند رہیں. یہ جو بات 2 سال بعد آپ کو دورہ پڑ جاتا ہے, یہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں. یہ دورہ اندر نہیں پڑنا چاہیے. آپ سٹینڈ پر کھڑے رہیں, جو بھی سٹینڈ لیں. آپ بلوچستان جا رہا ہے, آپ تماشے لگا رہے ہیں, آمریت آمریت آمریت. یہ سیاست میں ذمہ دار ہے.
یہ سیاست کو حل نکالنا پڑے گا، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے اچھے صحیح ہے، چاہے بلاول ہے، چاہے زرداری ہے، چاہے مولانا ہے. امرت کو پیروں میں کھیلنا یہ سیاستوں کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اصل ذمہ داری ان کی ہے. جو بھی کریں، تماشا لگائیں، جال سازی کریں، ڈرامے کریں، داؤ پیچ کھیلیں، طاقت آزمائیں، محنت کریں، ان کی ذمہ داری ہے. یہ اگر امرت رہتی تو وہ ناکام ہے، چاہے جتنے مرضی وہ بہادر، جتنے مرضی وہ چیمپئن کیوں نہیں ہے. اور یا تو امرت ختم ہوتی ہے، بیرگم ہو جاتی ہے، پھر وہ کامیاب ہے، چاہے جیسے کیوں بھیجے. امرت 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 پتہ نہیں کس کو امرت سمجھتے ہیں اور کس کو جمہوریت. آج کے لیے اتنا ہے، اگلے ویڈیو میں پھر بڑا بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.